बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा, यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी। आज के प्रोग्राम में भी जहां पे हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के हवाले से, अपनों के हवाले से। ईद का त्यौहार होता है तो डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान पूरा हमारा घर है और हम अपने घर के हवाले से ज़रूर बात करते हैं, तो इसमें सियासत की भी बात होती है और इसमें घर की भी बात होती है। तो सियासी घरानों और सियासतदानों की जब बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी और उसके अलावा एक कदावर सियासी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शुक्रिया जनाब, खैर मुबारक। शाहिद साहब, ये ईद कुछ नया लेकर आ रही है आपकी तरफ से। ऐलानात तो हो चुके हैं मेरे ख्याल से, सियासी जमात की आमद है और नाम भी मेरे ख्याल से तजवीज़ हो चुका हुआ है। कैसे देख रहे हैं कि ये ईद डेफिनेटली एक जहाँ खुशियों का पैगाम होता है, सार कुर्बानी का इसमें जज्बा नज़र आता है। आप समझते हैं कि हमारी सियासी कुर्बानियों का भी कुछ सिलसिला हो रहा है? नहीं, सियासत तो नाम ही कुर्बानी का होता है। नहीं, लेकिन वो अगर हम उसको पेशा ना बना लें और उसको शोहरत या दौलत का जरिया ना बना लें, ये काम ही कुर्बानी का है। लेकिन ये जो जमात है, ये एक सोच है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हमारी अभी जमातें हैं इनके अंदर कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मुल्क के मसाइल को हल कर सकें, मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, उनके हल की बात कर सकें। तो हमने कोशिश की कि कम से कम एक डायलॉग हो जहाँ पर मुल्क की बात हो सके। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का डायलॉग हमने तकरीबन 6-7 महीने उस पर काम किया, पूरे मुल्क में गए, उसको काफ़ी पज़ीराई मिली। उसके बाद ये सोच थी कि जी ये अब तो मामला जो है जमात तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों का ख्याल था कि जमात इलेक्शन से पहले बनाई जाए, कुछ का ख्याल था कि बाद में हो। तो बहरहाल हमने यही बेहतर समझा कि जमात बाद में बने तो बेहतर है। नाम तजवीज़ हो गया। इलेक्शन से पहले जो जमातें बनती हैं ये ख़ास मकासद के लिए बनती हैं, तो नाम पे काफ़ी बातचीत होती रही। तो चंद हफ्ते पहले फिर अवाम पाकिस्तान का नाम रखा। बहुत खूबसूरत नाम है। वही मैंने कहा ना, आपने तजवीज़ जो आई और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया। देखिए, स्पेसिस आपने जिस तरह सियासी जमातों की बात की और कुर्बानी और इसार के जज्बे की जब बात आती है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गया है, कंजस्टेड माहौल फील होना शुरू हो गया सियासी जमातों के अंदर। आप जिस जमात से ताल्लुक़ आपका था और अभी भी उनके कायद जो है आपका बार बार जिक्र करते हैं, आपका मुख्तलिफ़ जगहों पे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने जिक्र किया, आपकी तारीफ़ की, और आपने नो डाउट उनको पूरी जमात को इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ना, दोबारा आपने बिल्ड किया उसका। आप समझते हैं कि कोई नज़रियात का इख्तलाफ था या शख्सियात के क्लैश की बात की जा रही थी, पर्सनालिटी क्लैश की? ना नज़रियात का इख्तलाफ था, ना पर्सनैलिटी क्लैश था। मेरा पर्सनैलिटी क्लैश मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने 36 साल तकरीबन जमात में गुजारे हैं। तो मैंने कभी ना कोई जमात को ओहदा मांगा है, ना कोई हुकूमती ओहदा मांगा है, ना मैंने कोई और चीज़ मांगी है। तो इख्तलाफ क्या हो सकता है? उन्होंने कहा जो भी काम कुछ करना सुनी चाहिए, थी, जो वो भी कुछ काम करना चाहिए, रूमर्स आती हैं कि जी नहीं, शायद उनकी साहबजादी के नज़रियात से इख्तलाफ हुआ या कोई इस वजह से। मेरा नज़रियाती देखें, मेरा सिर्फ जो इत्तफाक नहीं है जिस बात पर, जिसी वजह से मैंने 1 साल पहले मियाँ साहब को कह दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता PMLN के टिकट पर, वो ये था कि मुझे उस सियासत से इत्तफाक नहीं है जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है। हमारी सियासत थी वोट को इज़्ज़त दो। जब आपने वो छोड़ दिया, आपने इक़्तिदार की बात शुरू कर दी, तो फिर मैं उसके साथ नहीं चल सकता था। ये सारी बात है। और मेरा ख्याल इलेक्शन ने साबित किया है कि वोट को इज़्ज़त नहीं दी, वोट को इज़्ज़त दो का बयान ही बेहतर था। वो लेकिन दी नहीं गई, इसका मतलब है नहीं, हमने छोड़ दिया ना, हमने इक़्तिदार की बात कर ली। तो जो कुछ इलेक्शन में हुआ सबके सामने है। तो वो बयानिया नहीं रहा, वो बयानिया उससे पहले भी ख़त्म हो गया था। जब हमने इक़्तिदार की बात ही शुरू कर दी हर कीमत पर, तो फिर वो बयानिया ख़त्म हो जाता है। शाहिद साहब, आपके वालिद साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम था और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर बहुत अहम आपकी फैमिली का किरदार है। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की हम बात करते हैं या लीडरान की बात करते हैं या माहिदीन की बात करते हैं, सियासी मैच्योरिटी का फुकदान है या फिर उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए? यार मैं देखें, इस पर बहस करना मैं समझता हूँ कोई बेसूद ही रहता है, क्योंकि आप शख्सियात की बात शुरू कर देंगे, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, कोई काम बिलअमूम बात की मैंने। तो जो सियासी लीडर होता है उसको एक तो वोटर उसका एहतसाब करता है हर 3 साल, 3, 4, 5 साल के बाद। दूसरा, तारीख़ उसके बारे में क्या कहती है।
میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حقائق علم نہیں ہوتا. لیکن ایک بنیادی حقیقت ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہوئے، ہم نے ترقی نہیں کی، جو ہمارا مقام تھا دنیا میں ہم حاصل نہیں کر سکے، عوام کو فلاح نہیں دے سکے، ملک کو اس کا مقام نہیں دے سکے. تو اس لیے یہ مجموعی طور پر ایک فیلیور ہے جس کے، اور یہ فیلیور ہے لیڈرشپ کا، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، یہ سب کا ایک فیلیور ہے. تو اس میں کوئی یہ کہے کہ میں کامیاب ہوں یا میں نے یہ کیا یا وہ کیا، تو میں اس اتفاق نہیں کروں گا. مجموعی طور پر ہم سب ناکام رہے ہیں. یہ سب پارلیمان کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو ایک معتبر ادارہ ہے، اور خاص طور پہ ہم اس کو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ دست و گریباں ہوتے ہوئے بھی دیکھے، معذرت کے ساتھ وہ والا لمحہ ہم نہیں بھولتے جب ہم خود بھی موجود تھے، بجٹ پیش ہوا، آپ کے ساتھ بھی جو سلوک کیا گیا دوسری جماعت کی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ ادوار میں ہوتا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کی جماعت اس سمت کو تعین کرنے میں مدد فراہم کرے گی پاکستانی عوام کو اس دیکھیں ٹوٹل پالیٹکس سے نکال پارلیمان کے؟ میں جو باتیں ہیں نا، جب پارلیمان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پارلیمان میں گالی گلوچ بھی ہو جاتا ہے، پارلیمان میں دست و گریباں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 100% وقت یہ کام آپ نہیں کرتے. یہ جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات ذاتی نہیں ہوتے، وہ نظریے پر، ایشوز پر ہونے چاہیے. پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. لیکن ہم نے بالکل جو ہے جمود ہے پارلیمان کے اندر، وہاں پر عوام کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر ملک کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر صرف ایک دوسرے پر الزام اور گالی گلوچ ہی ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. قانون پاس کیے جاتے ہیں بغیر پڑھے، بغیر سمجھے کہ یہ ہیں کیا، ان کا اثر کیا ہوگا. ہم نے قوانین کی ایک لمبی لسٹ ہے، منوان تسلیم کر لو بس. جی منوان تسلیم کر لو، نہ کمیٹیوں میں جاتے ہیں. تو جو پارلیمان کی روح ہے اس کا ہم نے احترام نہیں کیا. یہ سب پارلیمان کی روح کا احترام تو میرے خیال سے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت کم عرصہ ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ جس میں جو آئین اور قانون کی پاسداری یا اس کی اصل روح کے اوپر عمل درآمد کی بات ہو. تو قصوروار کس کو سمجھیں ہم؟ نہیں، میں قصور ڈھونڈنا شروع کریں، سارے قصوروار ہیں نا. یہ قصور ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمیں بڑا شوق ہے ڈھونڈنے کا، کس نے کیا کیا. آج تک ہمیں 70 سال میں ملا کوئی نہیں ہے. اگر ملک کے آج حالات خراب ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ میں ملا نہیں ہے. تو اس لیے پارلیمان جو ہے، اگر آپ آئین کا احترام نہیں کریں گے تو پارلیمان کا احترام بھی نہیں ہوگا. ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک کتاب سمجھتے ہیں، اس سے آگے اس کی حقیقت نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ آئین کا احترام کرنا پڑے گا، ملک کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. اگر اس کے اندر خامیاں ہیں، اور آئین ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، ضروریات کے مطابق اس کو تبدیل کرنے. لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین سے باہر جا کر اختیارات استعمال کرے، یا وہ یہ جو ذمہ داریاں جس کی ہیں، اختیارات اس کے پاس نہ ہو، اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا ہو. جب بھی آپ آئین کو توڑیں گے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اور یہی پاکستان میں ہوا ہے. دشواریاں کیا ہیں؟ ہمیں کون روکتا ہے؟ کیوں عوام کی بات نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیاسی مفادات جو ہوتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو، تمام سیاسی جماعتیں ہوں، اتحادی ہوں، جب مشترکہ مفادات کی بات آئے مطلب تو فوری طور پہ منٹوں میں وہ بل بھی پاس ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی مخالفت بھی نہیں ہوتی. اب عوام کے مفادات کی بات ہو تو اس میں اختلاف رائے آ جاتی ہے، وہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. بلکہ پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے کمیٹی بنائی نہیں جاتی، کمیٹی ڈالی جاتی ہے، اور وہ معاملہ جو کمیٹی میں گیا وہ گیا. دیکھیں، کوئی روکتا نہیں ہے. ہم چونکہ آئین کے مطابق ملک نہیں چلاتے تو وہ خرابی خود ہی پیدا ہوتی ہے. جو قانون بنتے ہیں، آپ قانون ہمارے دیکھ لیں، تقریباً 100% قانون جو ہوتے ہیں حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. ان میں عوام کی سہولت کا عمل دخل نہیں ہوتا، عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہوتے. ان کو پڑھا نہیں جاتا، ان کو سمجھا نہیں جاتا، ان پر عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک مجموعی طور پر خرابیاں ہیں. تو ہمیں جمہوریت کی روح اور پارلیمانی جمہوریت کی روح کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. بھائی صاحب، وزیر اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ روکتی ہیں ہمیں کام کرنے سے یا ڈیلیور کرنے سے؟ عوام ڈیلیور کرنا چاہتی ہے کہ جی، عوام کہتی ہے کہ ہمیں وہ ڈیلیور کر کے دکھایا جائے جس کے وعدے کیے جاتے ہیں، جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں الیکشن میں، جو منشور ہوتا ہے. تو کیا کون سی طاقتیں ہیں جو ہمیں روک دیتی ہیں کہ ہم اس پہ ڈیلیور نہ کر پائیں؟ آپ کی صلاحیت، آپ کی اپنی صلاحیت کی کمی. آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں. بالکل، صلاحیت کی کمی.
آپ اس کو ایڈمٹ کر جی بالکل. جی شاہد خاقان بازی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد مزید آگے کی صورتحال کے بارے میں اور فیوچر کے حوالے سے پارٹی کی بات کریں گے. ہم لیتے ہیں بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ملک کے مستقبل کے لیے ان کی جماعت کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور یہ کیا اہم جیسے چیزیں ہیں اس میں تبدیلی لانے کے لیے سوچیں گے. شاہد صاحب آپ نے کہا کہ انکمپیٹنسی ہوتی ہے, یعنی کہ صلاحیت کی کمی ہے, کی صلاحیت نہیں ہے ملک کے مسائل سمجھنے کی, محنت کرنے کی, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ادارہ رکاوٹ نہیں ڈالتا. سارے رکاوٹ ڈالتے ہیں. رکاوٹ دنیا میں کہاں نہیں ہوتی. اگر آپ میں صلاحیت ہوگی آپ ان رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں. کس قسم کی صلاحیت؟ کھڑے ہونے کی, سٹینڈ لینے کی یا ڈیسیژن لینے کی؟ جب حکومت چلانے کی صلاحیت ہوگی تو پھر سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں 40 سال سے زیادہ فوج نے حکومت کی ہے. اس کے علاوہ ایک لمبا ہائیبریڈ کا نظام بھی چلا ہے. ابھی آج بھی ہائیبریڈ نظام ہے, سارے مانتے ہیں کہ 18 سے ہائیبریڈ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی فوج کا ایک اثر ہے ملک کی سیاست میں, ملک کے معاملات میں. یہ اب آپ پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس تعلق کو کیسے قائم رکھتے ہیں اور کیسے چلاتے ہیں. فوج کا ایک آئینی رول ہے, ان کو اس رول کے اندر رہنا چاہیے. لیکن دنیا میں یہ معاملات ہیں کہ فوج آئینی رول سے باہر بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں زیادہ ہے کیونکہ لمبا عرصہ ماشاءاللہ کا گزرا ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو مینیج کرنا ہوتا ہے. میں پڑھتا ہوں جی, وزیراعظم کہتے ہیں کہ جی مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا, چلنے نہیں دیا جا رہا تھا. اترنے کے بعد اس کا ایک بڑا آسان حل ہے. 1 منٹ لگتا ہے, استعفیٰ لکھیں اور چھوڑ دیں. اور چھوڑتا کوئی نہیں ہے. چھوڑتا کوئی نہیں ہے. پھر بعد میں جب پوچھا جاتا ہے, جب مجھے کیوں نکالا, ہاں نہیں مجھے کیوں نکالا تو اور بات ہے. اچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا کہ جی مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک بالعموم عالمی سطح پہ یہ رائے بن چکی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اکیلا سول ڈیسیژن میکر نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے چیزوں میں دیکھا تبصرے ہوتے ہوئے انٹرنیشنلی بھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وزیر اعظم کے اندر خود اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے یا پھر استعفیٰ دے. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں سٹینڈ کی بات صلاحیت کی بات ہوتی ہے نا. پرائم منسٹر کبھی بھی سول ڈیسیژن میکر نہیں ہوتا. پارلیمانی جمہوریت میں کوئی سول ڈیسیژن میکر کیبنٹ اس کا مقصد تو یہی پرائم منسٹر ہوتا ہے, کیبنٹ ہوتا ہے. کیبنٹ بھی آپ کو دلیل کے ساتھ چلانی پڑتی ہے. آپ اپنی طاقت پہ کیبنٹ نہیں چلائیں گے تو وہ نہیں چلے گی کہ جی میری اکثریت ہے, میں پارٹی کا صدر ہوں, تو یہاں کوئی بولے گا نہیں, بس جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہ حکومتیں نہیں چلتی. تو اتنی جمہوریت ہماری جماعتوں میں ہے, کرنی پڑے گی نا, یہ تو کمی ہے. آپ کو مشاورت پہ یقین کرنا پڑے گا, آپ کو جمہوری قدروں پر یقین کرنا پڑے گا, ان کو پر چلنا پڑے گا. پھر جا کر آپ جو بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ پہ اثرات ہوں گے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ سب کیا سلوشن ہے آپ کی جماعت کے پاس کہ ان تمام جماعتوں کے اندر جو کمی ہے یا جو آپ سمجھتے صلاحیت نہیں ہے وہ آپ پوری کر سکیں گے, اور جو وعدے آپ کریں گے عوام سے اس کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ جی وعدے دیکھیں, وعدوں کی بات, آپ وعدے جو کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر رہ کر عوام سے, عوام پر, عوام کے لیے, عوام سے. جی ٹھیک ہے, حقیقت کے اندر یہی نہیں ہوتی. جی حقیقت کے اندر رہ کر وہیں پہ صلاحیت کی کمی نظر آ جاتی ہے. اگر آپ ایک جماعت کہے گی میں 200 یونٹ فری بجلی دوں گا, دوسری کہے گی میں 300 دے دوں گا, تو میرا کام یہ نہیں کہ میں کہوں میں 1000 دے دوں گا, جو کہ یونٹ آپ ایک بھی فری دے نہیں سکتے. وعدے آپ بڑے بڑے وعدے آپ نہیں, یہ بڑے وعدے نہیں ہیں, یہ تو حقیقت پسندی کے وعدے نہیں ہیں نا. تو اپنے آپ کو بھی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. کیونکہ جو ملک قرضے لے رہا ہو اور دنیا کے آخری جو لینڈر اور لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد جہاں کہیں سے پیسہ نہ ملے تو آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, تو جب آپ اس کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی چیز فری نہیں دینے دیں گے, کیونکہ انہوں نے پیسے آپ سے ریکور کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بڑی غلط فہمیاں ہیں, اور یہ میں کہتا ہوں کہ بات آ کر رکتی ہے صلاحیت کی کمی پر. مسائل کو سمجھنے میں, ان کا حل ڈھونڈنے میں, ملک کو آگے چلانے میں ہماری کمی یہ رہی ہے. ہم یقیناً یہ اثرات ہیں, یہ غیر آئینی اثرات ہیں, ملک کے اندر رکاوٹیں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ صرف یہی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ان مسائل کا مقابلہ آپ صلاحیت سے کر سکتے ہیں. ویژن ہوگا تو کریں گے آپ, ویژن ہوگا, محنت ہوگی, صلاحیت ہوگی, کیپیبلٹی ہوگی. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اس کا
کوئی فارمولا اپلائی ہوتا نظر آتا ہے آپ کو کہیں پہ؟ دیکھیں یہ بات کہنی بڑی آسان ہوتی پی ہے، آئی اے کو ہر دیکھ آدمی لیں، اپنے آپ آپ کو اداروں کو دیکھ لیں، ہم نے تو دیکھا یہ ہے کہ جو ادارے سیاسی ادوار میں آئے یا جو اس سے پہلے ادوار میں اچھے چل رہے تھے، سیاسی ادوار شروع ہوتے ہی وہ ڈوبنا شروع ہو گئے ٹائٹینک کی طرح. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اسٹیل مل ہے، آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں، آپ کے پاس بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. سب کو انالائز کر رہے ہیں نا. سیدھی ایک بات بڑی سیدھی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، اس سے نکل جائیں، جتنی جلدی نکل جائیں آپ کے لیے بہتر ہوگا. پاکستان میں ہر چیز حکومت کی ملکیت تھی، سیمنٹ، فرٹیلائزر، ریلوے بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے، بینکس بھی ہیں، ہر چیز. آپ کی تقریباً 70 کارپوریشنز ہوتی تھیں حکومت کی ملکیت میں، اور 450 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھا. آج وہ سب بک گئے، آپ کے پاس صرف رہ گئے ہیں. اگر آپ نے نہ بیچے ہوتے تو آپ سوچیں آج آپ کی کیا حالت ہوتی. جب دنیا سینٹرلائز ایڈمنسٹریٹو اکانومی سے نکل کر مارکیٹ اکانومی پہ آئی ہے تو حکومت کا جو کام تھا وہ بہت مشکل ہو گیا کہ اب آپ نے مارکیٹ اکانومی میں فیصلے کرنے. تو برڈن آف لوڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے. یہ خوش قسمتی سے پاکستان نے سب کچھ بیچ دیا، ورنہ آج یہ سب آپ کے گلے میں بوجھ ہوتا. تو آپ کے پاس اب یہ بچ گئے ہیں. ایک آپ کے بجلی کے ڈسکوز ہیں، اس میں بھی موازنہ آپ کے پاس ہے. آپ نے ایک پرائیویٹائز کیا تھا، آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں اور اپنی باقی 8-9 کی پرفارمنس دیکھ لیں. دوسرا آپ کے پاس ریلوے بچ گیا اور پی آئی بچ گیا. تو یہ مجموعی طور پر آپ کا ہر سال 1000 ارب نقصان کر دیتے ہیں، شاید تھوڑا اس سے زیادہ کم و بیش یہی ہے. اسٹیل مل بھی میرے خیال سے ابھی تک کمپلیٹلی اس کے اوپر وہ فنومنا جس پہ ایک سوچ کے مطابق عمل درآمد ہونا تھا وہ نہیں ہوا، وہ بھی ابھی تک ہے آپ کی اسٹیل مل آپ کی لائبلٹیز جو قرضے تھے وہ ہیں، لیکن اب وہ آپ کی لائبلٹی نہیں ہے کیونکہ اس کو بند کر دیا گیا تھا. اسٹیل مل جب آج نہیں چل رہی تو سال کا آپ کا 2.5-3 ارب کا بیک لاگ آپ پہ بوجھ ہے جو آپ نے، کیونکہ کسی کو آپ نے نکالا نہیں. آپ نے کہا کہ ہم جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کو ہم رکھیں گے، ان کو تنخواہ دیتے رہیں گے. جب اسٹیل مل چلتی تھی تو وہ سال کا 50-60-80 ارب کا نقصان کر دیتی تھی. اس طرح اپنا نہیں کرتی تھی، ساتھ ہی جو سوئی صدن کمپنی تھی اس کا بھی نقصان کر دیتی تھی. الائٹ جتنی بھی انڈسٹریز جی تو ان سب کا تو اب وہ نہیں چل رہی تو کم از کم یہ بوجھ آپ پہ نہیں ہے. سیاسی بھرتیاں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا؟ سیاسی بھرتیاں ایک عنصر ہے اس نقصان کا، ایک پہلو ہے، لیکن زیادہ پہلو ایک طیارے پہ 800 ملازمین پی آئی اے کے، اسی طرح اسٹیل مل کو دیکھیں یا دوسرے اس میں دیکھیں تو ہر سیاسی جماعت، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، ان کا جی سیاست کا تو حسن ہی یہی ہے کہ ہم تو روزگار دیتے ہیں. جس ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ایک گاڑی جس میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ اس میں 20 بٹھائیں گے تو وہ گاڑی تباہی ہوگی. جی یہ ہوگا نا. یہ تو غلطی ہے، ہماری صلاحیت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری اس طرح دی جاتی ہے کہ لوگ بھر دیں اپنے ووٹ بینک کے لیے، جس معاملے کے لیے بھی آپ نے دیا تو وہ صلاحیت آپ ختم کر دیں حکومت کی کہ وہ بھرتی نہ کر سکے، پرائیویٹائز کر دیں. تو پی آئی اے جو ہے، پی آئی اے میں ہم یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. یقیناً زیادہ ایفیشنسی ہونی چاہیے، لیکن پی آئی اے کا جو ایچ آر کاسٹ ہے وہ دنیا کے دوسری ایئرلائنس کے مقابلے کی اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جتنا آپ اپنے خرچ کرتے ہیں ملازمین پر ریونیو کا، یہ تقریباً دوسری ایئر لائن بھی اتنا ہی کرتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ آپ کو کہ آپ ایئر لائن چلاتے کیسے ہیں، آپ فیصلے کس طرح کرتے ہیں، آپ کے ریونیوز کیا ہیں، مسئلہ وہ ہوتا ہے. مسئلہ جا کے صلاحیت کا. لیکن اس میں ایک چیز تو میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اگر ان کے پاس 100 طیارے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل طیارے 20 ہیں یا 50 ہیں. اگر وہ اتنی کاسٹ لگا رہے ہیں اتنے عملے کے لیے، ان کا ریشو اگر آپ نکالیں تو ہمارے پر، میں فیصد کی بات کر رہا ہوں، میں پر پلین کی بات کر رہا ہوں کہ پر پلین میں نہیں کاؤنٹ ہوتا. دیکھیں جیسے ایمریٹس ہے، ایمریٹس کے پاس صرف پائلٹ اور انجینئر ہیں، انجینئر بھی نہیں ہے، صرف پائلٹ ہیں اور کیبن کرو ہے. پی آئی اے کے پاس پائلٹ بھی ہیں، کیبن کرو بھی ہے، وہ انجینئرنگ بھی ساری خود کرتے ہیں، گراؤنڈ ہینڈلنگ بھی خود کرتے ہیں، کھانے بھی خود پکاتے ہیں، وہ اسپتال بھی چلا رہے ہیں، ہاؤسنگ بھی ہے، پلانٹیریم بھی ہے، ہارٹی کلچر بھی ہے. تو وہ مجموعی طور پر جو ریونیوز کا حصہ ملازمین کی تنخواہ میں جاتا ہے، جو ایچ آر کاسٹ ہوتی ہے، ٹوٹل کاسٹ میں شو ہو جاتا ہے، جی وہ پرسنٹیج وائز آپ کی انڈسٹری کے مطابق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ بہانہ نہیں ہے
کہ پی ایم ملازمین زیادہ ہیں. یقیناً کم ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ ریونیوز کا ہے کہ آپ کا ایک جہاز کماتا کتنے ہیں سال کے. اور روٹ کون کون سے ہیں سب سے امپورٹنٹ؟ روٹ آپ کی مرضی ہے، جس مرضی جائیں. دنیا میں روٹ ختم ہو گئے ہیں، جہاں آپ نے جانا جائیں. آپ پاکستان سے نیو یارک دن میں 1000 دفعہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے تو. آپ انگلستان بھی 1000 اگر آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ کی مرضی ہے نا، وہ آپ کی مرضی ہے. روٹس کی اب کوئی رکاوٹ نہیں، وہ زمانہ گزر چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دنیا بدل گئی اور پی آئی اے نہیں ہم ادھر ہی بدلی. کھڑے پی آئی اے نہیں بدلی. کتنا نقصان ہوا جو ایک سابق حکومت کے مشیر یا وزیر ہوا بازی نے کھڑے ہو کے اپنے ہی پاکستان ایئر لائن کے جو پائلٹس اور پاکستان ان کے اس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کیا اور ان کو کہا کہ یہ جعلی ڈگریاں اور لائسنسز پہ بھرتی ہیں. اس سے بہت 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 بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کی تمام ایویشن انڈسٹری تقریباً جمود کا شکار ہو گئی ہے اور گرو نہیں کر سکے گی، کیونکہ پوری دنیا آپ کی ٹرسٹ نہیں کر رہا کوئی. پوری دنیا نہیں. ٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، آپ کو آنے نہیں دے رہے. ٹرسٹ یہاں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جناب آپ نہیں آئیں گے ہمارے ملک میں، بس بات ختم ہو گئی. تو آپ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے سوائے مڈل ایسٹ کے. تو آج پاکستانی ایئر لائن لمیٹڈ ہے مڈل ایسٹ تک. ترکی بھی جا سکتی ہے، کچھ ایسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی بڑی مارکیٹ تھی یورپ کی، یو ایس اے کی، وہاں پہ آپ پہ بین لگ گیا. جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ایک وقفے کی جانب اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور مزید گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. ویلکم بیک جناب، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں آئیڈیلی سچویشن کی بات کروں گا، ابھی تو مفتاح صاحب ہیں یا مصطفیٰ نواز صاحب کی بات کی جا رہی ہے، اور کون کون سے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ میں ٹھیک ہے آپ نام نہ بتائیں بے شک، لیکن کچھ آپ کو جماعتوں کے اندر سے آوازیں آئی ہیں؟ جی بہت سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. ہم نے کسی سے بات نہیں کی ابھی تک، لیکن لوگوں نے رابطہ کیا. ہم جائیں گے، لوگوں نے رابطہ کیا ہے. بہت سے لوگ جو سیاست میں ہیں، جو سیاست میں نہیں بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو لانا ہے جن کی صلاحیت ہو، جن کی انٹیگریٹی ہو، جن کی ایک ایکسپیرینس ہو تو اور کریڈیبلٹی ہو. ان لوگوں کو آپ نے جماعت میں لانا ہے تاکہ ایک فرق ہو. تو ایسے لوگ ہیں پاکستان میں. گیپ فل کرنا مشکل نہیں ہوگا جو ویکیوم کریٹ ہو گیا پاکستان میں؟ نہیں، ویکیوم تو پھر آپ نے فل کرنا ہے نا. مطلب مشکل نہیں ہوگا، میں نے کہا فل تو کرنا ہے، لیکن دنیا میں مشکل نہیں کوئی ہوگا؟ کام آسان نہیں ہوتا. میرے لیے بڑا آسان تھا. میں جماعت میں بیٹھا رہتا، وہاں میرے ایک بڑا مقام بھی تھا، ایک بڑی عزت بھی تھی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں بیٹھنے سے ملک کے مسائل کو میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک اپنا راستہ اپنائیں. بہت سے دوست اس میں شامل ہیں. تو جماعت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج جو تینوں بڑی جماعتیں ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ مسائل کا حل نہیں کر سکتی. یہ بڑی واضح بات ہے. ہر تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں. پچھلے 3 سال لے لیں، لمبے عرصے میں مت جائیں. صرف 3 سال کے اندر پی ٹی آئی بھی اقتدار میں رہی ہے اور باقی تمام جماعتیں بھی اقتدار میں. پی ڈی ایم تو آلموسٹ ساری جماعتیں جی شامل وہی نا. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ وہ حل کر سکی معاملات کو مزید الجھا ہی دی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں. آپ کو امید نہیں ہے کہ آگے کچھ سلجھاؤ کی طرف جاتے نظر آئے؟ میرا نہیں خیال. کتنی بدقسمتی سے ڈیمیجنگ ہے سیاست کے اندر، جماعتوں کے اندر دھڑے بندی، کس بات کی؟ مطلب آپ نے دیکھا گروپس بنے ہوئے ہیں، کوئی فلاں کا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کا گروپ ہے، یہ فلاں نے اس طرح کا گروپ بنایا. دیکھیں جماعت کے اندر گروپ ہے، جماعت ان کو سلجھائے نا. یہ گروپنگ ہمیشہ نہیں. میں آپ کہہ رہے ہیں گروپ ہے تو گروپ ہیں، ہوتے ہیں، یہ فطری بات ہے. سیاست میں فطری طور پر گروپنگ ہوتی ہے. یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. لیکن آپ کو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ان کو سلجھائے، سب کو ساتھ لے کر چلے، آن بورڈ رکھے سب. جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو جماعتوں کے درمیان جو سیاست آج دشمنی بن گئی ہے، یہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے، یہ آج معاشرے میں تفریق کا باعث بن چکی ہے. یہ بڑا خطرناک بات ہے. اور پھر آپ تینوں جماعتوں کو لے لیں، تینوں کو اکٹھا کر لیں، صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم نے آج آپ کو کوئی پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر ملک کی بات کرتا نظر آتا ہے؟ ملک کے مسائل کیا ہیں، حل کیا ہے میرے پاس؟ اب الیکشن دیکھ لیں، کسی جماعت نے کوئی منشور نہیں دیا. ایسے ہی آخری چند دنوں میں ایک کتاب سی شائع کر دی اور سب کی ایک ہی جیسی ہے. تو آج آپ پارلیمان کے اندر ملک کے مسائل کی بات ہوتی ہے، ان کے حل کی بات ہوتی ہے، آپ کو کبھی نہیں سنیں گے. گالی گلوچ، الزامات. تو ملک اس طرح آگے نہیں چلے گا. جس انداز میں قرضے میں ہم ڈوب چکے ہیں، جس کا آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اسی وقت جانا پڑتا ہے جب سارے در بند ہو جاتے ہیں. آپ کے دوست ممالک بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو اس طرح ہاتھ نہیں پکڑاتے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سلوشن ہے یہ آئی ایم ایف ہے، اور یہ کتنا لمبا رہے گا کہ عوام اس کا قرض اتارتے اتارتے اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں، اور وہ ابھی بھی ہم دیکھیں جو کچھ 50,000 قرض تھا پیدا ہونے والے بچے پہ، آج وہ کہیں جا کے 4-5 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا ہے، نہیں تو جو یہ ابھی بچہ پیسے، پیدا ہی نہیں ہوا اس پہ یہ قرض چڑھ پیسے گیا۔ آئی ایم ایف نے زبردستی تو آپ کو نہیں دیے. ہوں۔ آئی ایم ایف تو آپ کے پاس نہیں نہیں، آتا. IMF سے تو آپ ہم نے جاتے لی. ہیں، آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، تو آئی ایم ایف تو قرضہ دے گا تو وصول بھی کرے گا. اس کا تو بزنس ہے۔ جی آخر وہ کسی کا پیسہ ہے نا. جو دوسرے ممالک بھی آپ کو پیسہ دیتے ہیں وہ اپنے عوام پر ٹیکس لگا کر اپنے آمدن میں سے آپ کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو درست نہیں کر رہے، اسی لیے وہ آئی ایم ایف پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ آ کے آپ کو کچھ دبائیں گے، آپ سے کام کروائیں گے. ہم خود تو نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. اگر ہمارا گھر کمزور ہوگا تو دوسرے بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے بجٹ نے نہیں تو دیکھیں. عوام کی چیخیں نکالنی ہیں، اور یہ تو اس وقت ظاہر نواشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز دی ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کی فیس سیونگ ہو سکے گی؟ نہیں، فیس سیونگ کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے. ملک کیسے چلے گا؟ یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں یہ کافی نہیں ہے. آپ کو اس سے بھی زیادہ مشکل سخت کرنے فیصلے پڑیں کرنے پڑیں گے. لیکن آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہمارا راستہ کیا ہے. آج تک آپ راستے کی بات نہیں کر سکے. اب سہولیات کی اور سبسڈیز کی بات کرتے سہولیات ہیں، کیا اسی پہ ووٹ لیتے رہے سبسڈی آپ کہاں سے ہمیشہ۔ دیں گے؟ سبسڈی آپ دے نہیں سکتے. بجٹ میں کوئی سبسڈی نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے. بلکہ جو رہ گئی چھوٹی موٹی وہ بھی جی ختم وہ کی سب جائیں گی۔ جو اگر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ہوں۔ کیونکہ آپ قرضے لے کر سبسڈی نہیں دے سکتے، بلکہ آپ تو اضافی ٹیکس لگانے ہیں. سینیٹر پال کی سپیچ تھی، آپ کو یاد ہوگا جب F-16 والا معاملہ رول اوور ہوا، ابھی ریسنٹ جو بات میں کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے جو انہوں نے سپیچ میں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی $15 بلین ہم نے اپنے پاکستان کی کرپٹ رجیم کو، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے. تو ہمارے سیاست کے حوالے سے ایک، میں نے ابھی پچھلے سوال میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ ایک ہمیں اسٹگما سا لگا دیا گیا کرپشن کے حوالے سے، اتنا وویلا مچتا ہے، آپ کے اوپر کیسز بنائے گئے، نیب کو جس طرح استعمال کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ پاکستان کی بدنامی کے لیے باعث بن رہا ہے؟ کیونکہ ثابت تو آج تک کچھ نہیں ہوا. آپ پہ کیس جو تھا وہ بھی رزلٹ سامنے نظر آ گیا، کیا کچھ تھا اس کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے رکھا گیا اور انہی کاموں کے لیے رکھا گیا ہے؟ دیکھیں کرپشن کی جو بات ہے، اگر آپ ایک دوسرے کو کرپٹ کہیں گے تو پھر جو باہر بیٹھا اس کو بھی حق مل جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے، یہ تو خود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، پرچے بنا رہے ہیں، تو وہ تو کرپٹ ہی کہے گا نا. وہ تو نہیں کہے گا نہیں یہ کرپٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو کرپٹ کہتا ہوں، آپ مجھے کرپٹ کہتے ہیں، آپ مجھ پہ پرچے بناتے ہیں، میں آپ پہ بناتا ہوں، جیلوں میں ڈالتا ہوں، دوسرے آدمی کو تو حق مل گیا کرپٹ کہنے کا. نیب کا ادارہ ہے، اس کو 25 سال ہو گئے ہیں. وہ بتا دیں اس نے کتنے سیاستدانوں کو پکڑا ہے. میرا بھی یہی سوال ہے، پکڑا اگر ہے تو ثابت کتنے نہیں کو؟ پکڑا ثابت کی بات ہے نا. پکڑ تو آپ ایک اندھا قانون ہے، آپ ہر ایک کو پکڑ تو سکتے فوراً لیتے ہیں، میں وہی ہاں، بات آپ کر نے رہا ہزاروں کو پکڑا ہے، ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. 6 سال 8 سال بعد کہتے ہیں وہ غلطی ہوئی تھی، ثبوت نہیں تھا. تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو ملک کا ہوا نا. آپ کا کوئی افسر آج فیصلہ نہیں کرتا. میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا نیب رکھ لیں یا ملک رکھ لیں. یہ دونوں اکٹھے نہیں چلیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی جو حکومت ہے یہ وعدہ کر کے آئی تھی ہم نیب کو ختم کریں گے، اور انہوں نے سب سے پہلے آ کے کام یہ کیا کہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے کمی کی گئی تھی اختیارات میں، ان کو بڑھا دیا. تو یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میاں صاحب کی تقریر یاد ہے کہ ہم نے ان کے دانت نکال دیے ہیں. گیلانی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے پر کاٹ دیے ہیں. دونوں وزیر اعظم جب رہے اس وقت حکومت وقت کے ہوتے ہوئے انہوں نے جب اپنی حکومت میں انہوں نے اعلانات کیے تھے، آپ نے بات کو آگے واضح کر دیا کہ وہ اس کی کمی کو پورا کر کے بلکہ بڑھا دیا. جی، اور اگر آپ صرف تو جب پولیٹیکل تک یہ انجینئر ادارہ قائم رہے گا ادارہ، تو پھر ملک نہیں چلے گا. اس ادارے کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ بندیتی پہ مبنی ادارہ تھا، اس کی بنیاد ہی ایک بندیتی پر تھی. جی ایک بدیتی پر تھی. آپ نے اس کو مستقل بنا دیا ہے. 3-4 حکومتیں آئیں گی، 5 حکومتیں میرے خیال میں، اور وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there must be something behind a big force جو کہ بیہائنڈ وہی نالائکی اور وہ نااہلی ہے، وہ ہماری انکمپٹنس ہے جو ان معاملے کو سمجھتے نہیں. نااہلی نہیں، ہم اپنی کمزوریاں کیوں نہ کہیں؟ کمزوری ہے کیا ہے؟ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، بہت آسان ہے. ٹیکس کے لاء سے پکڑیں. نیب نہیں پکڑ سکتا. ٹیکس کے لاء موجود ہیں. اخراجات آپ کرپشن کر سکتے ہیں، غیر قانونی پیسے کما سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے. وہ نظر آتے ہیں، اخراجات میں نظر آتے ہیں. اخراجات
ہمارے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے، ہر ایک کے اخراجات آپ کے پاس ہیں، ہوں، اس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے پیسے نکالے وائٹ ہیں، کالر کرائم شاید صاحب، بجلی کے بل کیا ہیں۔ ہمارے ابھی ہم پراپرٹی لیکس کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے پہلے ہم نے پاناما لیکس کو دیکھا، سارا کچھ ہوا بڑے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ میکینیکل وے میں چیزوں کو رکھا گیا تھا سامنے، کہ اس کے اندر پراپرلی شیلفنگ ہوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد نکلا کیا؟ کیس کا سزا ہونے کے بعد وہ سزائیں بھی معطل، کچھ بھی نہیں، وہ زیرو نکلتا ہے۔ دیکھیں وہ اثاثے ہیں، میں یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں، اثاثے رکھنا جرم نہیں ہے، سورس بتانا تو جرم ہے، سورس آپ بتانا چھپاتے تو آپ نے ایمنیسٹی اسکیمز دی ہوئی ہیں، ہیں، اور وہ آپ نے جو دبئی والے نام آئے ہیں آپ پتہ کر رہے ہیں نا، اس میں سے کئی لوگ دبئی میں رہتے ہیں، ان کا حق ہے اوورسیز پاکستانی جو سے خریدیں، پراپرٹی رکھنا جو تو یہاں پر حق ہیں ہے۔ اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ان کو کون پکڑے گا؟ نیب کو نہ پکڑے نا، ایف بی آر تو پوچھ سکتا ہے ایف بی آر نوٹس بھیجے کہ جناب آپ ایف نے بی آر انکم کے ٹیکس اپنے اندر جو ریٹرن، کرپشن نکل آئی ہے سامنے، آپ کے سامنے کرپشن تو نیب سے زیادہ کرپٹ تو کوئی ادارہ نہیں ہے نا، آپ جتنے اندھے اختیارات کسی ادارے کو دیں گے اتنا ہی کرپٹ وہ ادارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو بنیاد ہے ایک اسٹیٹ کی، کہ جب آپ شہری ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کی ایک آمدن میں ایک حصے دار ہوتا ہے قانون کے تحت، اس کا نام ہے حکومت۔ اگر آپ وہ پیسے نہیں دیں گے تو آپ قانون توڑ رہے ہیں، آپ جیل جائیں گے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ٹیکس نہ دینے پر جیل گئے ہیں، مجھے ان کا نام بتا دیں۔ کوئی بڑا نام آج تک نہیں آیا جی، سامنے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پارلیمان کے ممبران کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ اکثر تو ان کے گوشوارے جھوٹے نکلتے ہیں، تو گوشوارے پارلیمان کے جو لوگ ہیں جھوٹے ہیں تو پھر غیر قانونی بات ہے، اندر کریں ان کو، ان کی وہاں پہ اندر معطل کریں کی نا۔ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے جی دوبارہ جمع نہیں، کریں۔ وہ گوشوارے وہ اور چیز ہے، ایک ٹیکس کے گوشوارے بھی جو جمع کراتے ہیں وہ بھی پبلک نالج ہوتی ہے۔ ممبر پارلیمان جو ہیں یہ واحد لوگ ہیں پاکستان میں جن کے ٹیکس گوشوارے پبلک ہوتے ہیں، پبلک ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسمبلیاں بھی خالی ہو جائیں گی، جوڈیشری بھی خالی ہو جائے گی، یہ سارے خالی ہو جائیں گے۔ ہم اپنی آمدن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس ملک میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی آمدن کو جسٹیفائڈ کر کے اس کے حساب سے وہ ٹیکس دے رہے ہوں۔ جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور مزید گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک جناب، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی شاہد صاحب، ہم سیاسی تناظر میں اس وقت کے ماحول کو اگر دیکھتے ہیں، اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مطلب ریکنسیلیشن کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی ایک جماعت اس ملک کا سلوشن نہیں نکال سکتی، کسی ایک جماعت کے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے۔ ہم وہ تمام جماعتیں جو آج کی محب وطن ہے، کل شاید وہ محب وطن نہ ہو، ان کے اوپر کوئی اور ٹیگ لگ رہا ہو، جو حالات سیاست کی ہمیں تاریخ بتاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کی طرح کوئی ہمیں آل پارٹیز کوئی کانفرنس بٹھانی چاہیے، اور اس کے اوپر ایک دوبارہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کر کے اس کے اوپر کوئی میثاق کی تحریر کی جائے، اور اس کے بعد ہم کو فیصلہ کریں کہ جی اب اس ملک میں مزید یہ کام نہیں چلے گا؟ کر لیں، یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے نا، میثاق موجود ہے، اس کا نام آئین ہے۔ اگر ہم سب کے بلوطنی کے دعوے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ تو اس سے بڑا کوئی ایگریمنٹ نہیں آپ سمجھتے؟ جی، آئین موجود ہے آپ کا، اب کیا میثاق کریں گے؟ وہ تو میثاق تھی دو جماعتوں کے درمیان اس وقت، جو پچھلے 20 سال سے ایک دوسرے سے سیف گارڈ کرنا تھا ایک جی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ بہرحال اس میثاق کی بھی تاریخ جب دیکھے گی تو، لیکن ہم نے تو یہ بھی سنا کہ معاہدے کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہوتے۔ نہیں، معاہدے کبھی بھی آسمانی صحیفے نہیں زرداری ہوتے۔ صاحب کا یہ کال آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بیان دیا تھا۔ جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آئین تو ہے نا جو آپ ملک نے بنایا ہوا ہے، آپ کا قانون ہے۔ یہ تو معاہدے ہوتے ہیں نا، لیکن قانون ہوتا ہے، اس کو آپ توڑ تو نہیں سکتے۔ منشا ہے، اگر آپ کو دل کرے تو مانے، ورنہ اڑا دیں ہوا میں آپ اس کو۔ جی، آپ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، قانون تو پھر بدلنا پڑے گا نا ایک طریقے سے۔ تو اس لیے آج اگر آپ نے حالات کو درست کرنا ہے، سب سے پہلے سوچ بدلنی ہوگی۔ آج یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ 6-7 لوگوں کی بات ہے۔ اس ملک کے 3-4 پولیٹیکل لیڈرز ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، یہ بیٹھے ہیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ یہ آج ان کی ذمہ داری ہے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ کرسیوں کی بندر بانٹ میں اپنے چھوٹے موٹے مفاد کا تحفظ کر کے، اپنے عہدوں کا تحفظ کر کے یہ ملک نہیں چل رہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ سے باہر نکلیں اور ملک کی بات کریں، کرسیوں کو ایک طرف کر دیں۔ آپ سے کسی جماعت کی طرف سے، ان کے سربراہ کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا؟
کوئی سلوشن پیش کرنے کے لیے یا مل کے کام میں نے کیا سلوشن پیش کرنا ہے؟ نہیں چلنے کے لیے ساتھ کم از بڑی کم بڑی بات ہوتی ہے۔ جماعتوں کے سربراہ ہیں، وہ ان کے سینکڑوں ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اگر مجھ سے کوئی مشاورت میں حاضر ہوں آپ مشاورت کا کیجیے، لیکن ایکسپیرینس ہے، آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ پرائم منسٹر یہاں بہت سے ہیں، میں تو کسی جماعت اس میں نہ وقت میں تو میرے خیال پارلیمان سے کا ممبر ہوں۔ پارلیمان کے اندر بھی کچھ 6-7 تو فارمر پرائم جی منسٹر اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، تو پریزیڈنٹ وہ ان کے پاس ساری کیپیسٹی موجود ہے۔ پارلیمان میں تو نہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہیں، وہ آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کیا ان کو ملک کے مسائل نظر نہیں آتے؟ موروثی سیاست سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ دیکھیں موروثی سیاست کیا ہوتی ہے؟ موروثی سیاست خاندانی سیاست ہے، نسل در خاندانی نسل لاجواب والی بات خاندانی ہے۔ سیاست جو ہے، آپ مجھے موروثی سیاست کی ایک کامیابی دکھائیں، میں آپ کو 10 ناکامیاں دکھاؤں گا۔ میرے والد صاحب بھی MNA تھے، ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں۔ وہ MNA انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا سیاست میں آنے کا، 85 میں الیکشن لڑا، وہ جیت گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مقام حاصل کیا سیاست میں، ان کی وفات ہوئی۔ لوگوں نے مجھے کہا جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے الیکشن لڑا اور پوری زندگی گزر گئی۔ آج الیکشن یہ جو کرسیاں ہوتی ہیں ایوانوں میں، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی دولت کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ذمہ لیکن داری کا پارٹی کام کے عہدوں کی میں بات کروں گا، سربراہی کی بات کروں گا، 2 جماعتیں تو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں اور کتنے عرصے سے نظر آ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک ان کی اولاد کو ہی آگے ٹرانسفر دیکھیے کی وہ جاتی ہیں آپ پاورز۔ اگر کام کریں تو لوگ قبول کر لیں گے، اگر جماعت کام کر رہی ہو تو یہ جماعتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کی جماعت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی؟ نہیں، ہم نے تو اس میں لکھ دیا کہ جو بھی ہوگا وہ 2 ٹرم ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات لکھ دی کیونکہ یہ ایک تاثر ہے کہ یہ غلط بات ہے اور اس میں خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک جماعت ڈیلیور کر رہی ہو تو لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی تناظر میں بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں، بش فیملی کی بات کریں اگر تو سینئر نہیں بش آپ کے جونیئر بش پڑوس کی میں مثال ہے، پڑوس میں اگر کہ آپ آج دیکھ تک لیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر خاندان ڈیلیور کر رہا ہو، اگر ڈیلیور کر رہا ہو، انہوں نے سیاست ایسی کی ہو جس کو عوام قبول کرتے رہیں تو یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اور اگر چلتا رہا ہے اور آگے نہیں چل رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک جسے کہہ سکتے ہیں لائبلٹی نہیں بن جاتی؟ نہیں اب نہیں، وہ لائبلٹی نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، لوگ ووٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کتنی بڑی جماعت تھی، پورے ملک میں تھی، وفات کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک صوبے میں سکڑ گئی ہے۔ مسلم لیگ بھی آج تقریباً ایک صوبے کی جماعت بن گئی ہے۔ ANP آپ کے سامنے ہے۔ یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے جماعتوں کے اندر ایک جمہوری کلچر آ جائے وہ جماعت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو جمہوری کلچر کے لیے تو ہمیں جو ہمارے اراکین ہیں، جو ممبران ہوتے ہیں اس پارٹی کے، جو کہ اس کے عام اجلاس CEC میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو آواز تک نہیں اٹھا سکتے اپنی پارٹی۔ 18ویں ترمیم میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے آپ۔ نہیں، پارٹی کے اندر تو بات کر سکتے ہیں نا، اگر وہاں نہیں کریں گے تو آپ نے قبول کر لی ہر بات، بس ٹھیک ہے۔ تو نارملی ہو تو یہی رہا نا شاہد صاحب، نہیں، پھر آپ نہیں بات کریں گے پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہاں پہ تو یہ آپ ہاں کا میں فیصلہ ہاں ہے جی نا۔ حضوری کی جاتی ہے۔ بھائی جی ضروری آپ کی مرضی ہے نا، وہاں کوئی جو پارٹی کا شخصیات پہ منحصر ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، شخصیات ہمارا نظام مطلب آپ ایک کانشیس شخصیات کے ساتھ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کری جائے تو آپ کریں، جی آپ کریں۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ میری بات کے بعد مجھے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا نہیں، جماعت پھر سے، وہ خوف ہے تو پھر آپ پہ اعتماد نہ ہوا نا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ منہ بند رکھیں یا حق کی بات کر لیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو بھی ہے غلط ہے صحیح، اس کو چھوڑ دیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ باتیں نظر نہیں آتی جب جماعتیں آپس میں مشاورت کرتی ہیں تو اس میں رائے آپ کو موقع دیا جاتا ہے بات کا، آپ بات کر لیں، جو آپ کے ذہن میں بات کر لیں۔ اگر اس سے لیڈرشپ ناراض ہوتی ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے۔ آپ نے جب بات کر دی، اگر بات نہیں کی تو آپ نے قبول کر لیا جو فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے بات کر دی اور فیصلہ پھر بھی وہی رہا، پھر وہ فیصلہ آپ کا بن جاتا ہے اور وہ آپ اس میں شریک ہو جاتے آپ شریک ہو جاتے آپ آپ کو بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے اونرشپ کہ لینی پڑے میں گی۔ نے تو یہ کہا، یہ طریقہ ہے۔ ہیں۔ اونرشپ کوئی لیتا نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ نہیں، اونرشپ آپ کی ہو جاتی ہے، وہ آپ بعد میں بے شک کہتے رہے میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا۔ جب آپ ایک جماعت کا حصہ ہیں، اس جماعت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کا آپ کی فیصلہ۔ خاموشی ہاں میں تصور کر لیجیے، آپ کی خاموشی بھی ہاں میں تصور ہوتی ہے، آپ نے اس سے اختلاف بھی کیا لیکن پھر بھی فیصلہ قائم رہا تو پھر بھی آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور ونس اگین عید مبارک۔ ہم عید کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک اظہار و قربانی کا جذبہ اس میں ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں
کامیاب کرے اور یہ قربانی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی.